अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार बिन आजम और आप देख रहे हैं STNRY के रहीम यार खान से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन 2024-26 जुमेरात को होने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सेटबैक कि आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप ने इस इलेक्शन से बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। आज दूसरे ग्रुप के स्पोक्स पर्सन और एग्जेक्टिव मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अब्दुल वहीद भट्टी साहब, वो किसी निजी मसरूफियत की वजह से हमारे स्टूडियो में तशरीफ नहीं ला सके, लेकिन आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनके जो ग्रुप का, जो आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप ने विदड्रॉ या समझ लें कि जो बाइकआउट का ऐलान किया है और कुछ और चीज़ें, तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह इसके ऊपर करेंगे। सर ज़ियाउर रहमान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। सर वेलकम टू द शो। सर बड़ी अच्छी आप लोगों की कैंपेन चल रही थी, बड़ी अच्छी आप लोगों की स्टैंडिंग थी, तो सर अचानक रात को ऐसी क्या वजूहात हुई कि आप लोगों ने जो है वो विदड्रॉ तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अमार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मदऊ किया, अपना जो है जो हमारा मौक़िफ़ था उसको बयान करने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले जो है ना, आपकी इन सारी बातों का जवाब देने से पहले और अपना मौक़िफ़ देने से पहले मैं एक छोटा सा जो है ना पैगाम देना चाहता हूँ अपने शहर के जो हमारे जो कद्दावर शख्सियात हैं और एक बहुत ही वज़ेदार सियासतदान भी हैं और एक बहुत आला पाए के बिजनेसमैन भी हैं। उनमें मैं सबसे पहले नाम लूँगा हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब का और चौधरी मोहम्मद शफीक साहब जनाब को। इस चैम्बर के हवाले से मैं उनको एक बड़ा आजिज़ाना उनको तो मैं बेटे की तरह हूँ, वो मेरे वालिद के दोस्त भी हैं और मेरे बुजुर्ग भी हैं और बड़े ही कद्दावर शख्सियात। उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये उस अलायंस में साथ शामिल हैं। लेकिन जो इनको मेन बात ये उनको खुद को ही पता है, लेकिन मैं इसलिए भी बयान करना चाह रहा हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वो एक शेर है ना अमार साहब, लेकिन मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब, चौधरी शफीक साहब, चनाब ग्रुप, आप जिस अलायंस में शामिल है ना, ये एक बड़ा गैर फितरी अलायंस है आप लोगों का। ये ज्यादा देर चल नहीं पा रहा और ना चल रहा है, क्योंकि ये जो अब्दुल मुख्तार साहब हैं, इन्होंने पहले 6 साल चौधरी शफीक साहब का इस्तेमाल किया है। ठीक है, चैम्बर को लेकर उनको ब्लैकमेल भी किया है, लेकिन ये मैं चौधरी शफीक साहब को उनकी बर्दाश्त को सलाम करूंगा कि वो इस चीज को। सर ये आपने ब्लैकमेलिंग बतानी है? सर मैं इसको आपको डिस्क्राइब करूंगा, चलो मौक़िफ़ दे के जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने इतना ही अरसा हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब को इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेकिन हाजी इब्राहिम साहब को जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, इन्होंने ये नहीं देखा किस शख्स के मुझ पे क्या एहसानात है। अब्दुल मुख्तार साहब को सबसे पहले प्रेसिडेंटशिप देने वाले और बनाने वाले यहाँ पे वो हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब थे, क्योंकि ये जो चैम्बर है ना, ये हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब इस चैम्बर के फाउंडर्स हैं। जिस दिन ये चैम्बर यहाँ बनना था, इसकी बुनियाद रखने वाले हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब और मियाँ महमूद साहब हैं। भले वो हमारे मध्य मुकाबल ग्रुप में है, लेकिन किसी की जो एक अच्छी चीज है उसको बताना चाहिए। वो हमारे बुजुर्ग भी हैं, लेकिन मैं एक उसको समअप करूंगा बात को कि मेरी रिक्वेस्ट है अमार साहब, आपके प्लेटफॉर्म से हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब से, चौधरी शफीक साहब चनाब ग्रुप से जो एक्स MP भी रह चुके हैं, कि वो इस अलायंस को खत्म करें, हक और सच के साथ खड़े हों, आजाद इत्तेहाद का साथ भले ना दें, लेकिन वो कम अज कम इसकी आवाज उठा के इनसे अलग हों। क्योंकि अगर ये इलेक्शन वो अपने बोगस वोट डाल के जीत जाते हैं, अमार साहब मेरी बात नोट कर लें, ता उम्र और पत्नी कितने साल आगे ये उनके हाथों से ब्लैकमेल होते रहेंगे। अगर ये दोनों बहुत बड़ी शख्सियात इनको बात समझ आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि आ जाएगी। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर अब उस पॉइंट पर आएंगे, सर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों की अच्छी स्टैंडिंग होने के बावजूद और आपके ग्रुप के बड़े जो है वो बुलंदो बांग दावे थे कि वोटर हमारे साथ खड़ा है, हमने वोटर को बड़ा चार्ज किया है,
اس کے باوجود سر آپ لوگوں نے کل رات اچانک جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان کیا، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ عمار صاحب، میں آپ کا اس چیز کا جواب تھوڑا سا میں آپ کو لینتھی ہو جائے گا، لیکن میں اس کا آپ کو مکمل ایک جواب دیتا ہوں. ہم نے اس کا اعلان کیوں کیا؟ ہمارا الحمدللہ ہمارا ووٹر آج بھی چارج ہے. ہمارا ووٹر ہم سے آج بھی پوچھتا ہے کہ یہ جو بوگس ووٹ ہے اس کا آپ نے کیا کیا. اگر ہم ان بوگس ووٹوں کے ساتھ الیکشن میں جاتے ہیں تو ضلع بھر کے جو قابل احترام تاجر ہیں وہ ہمیں یہی کہیں گے کہ آپ بھی اس الیکشن کا حصہ رہے جو بوگس تھا، کیونکہ ہمارا بیانیہ تھا کہ بوگس ووٹ ختم ہوں، یہ لسٹیں صاف شفاف ہوں، اس میں سے جو جعلی ووٹ ہے وہ باہر نکلیں. ہم الیکشن کے تیار ہیں. عمار صاحب، میں آپ کے پلیٹ فارم سے آپ کو ابھی کہنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے پورے گروپ کے بہاف پہ کہتا ہوں یہ کل لسٹیں ٹھیک کر لیں، ہم کل الیکشن میں چلے جائیں گے. اگر یہ جب تک لسٹیں ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم الیکشن میں کیسے جا سکتے ہیں؟ پھر وہی جو ہم نے پیچھے ہماری کیفٹ چلتی آ رہی ہے، جو ہم بار بار یہ جعلی ووٹوں کا ہم اس کو احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، بات تو پھر وہی ہو جائے گی. یہ ہماری بائیکاٹ کی وجہ تھی، اور اس میں میں مزید بھی آگے آپ کو مزید تفصیلات بھی بتا دوں گا. اچھا، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اچھا سر، آپ کو نہیں لگتا، دیکھیں ہم نے جتنے پروگرامز کیے، جتنی اس کے اوپر ہماری بات چیت ہوئی، وحید بھٹی صاحب برملا یہ کہتے رہے ہیں کہ آزاد اتحاد گروپ جو ہے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتا، یہ صرف روڑے اٹکا رہے ہیں. اور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے بائی کاٹ سے دوسرا جو آپ کا مد مقابل گروپ ہے یا الائنس ہے، ان کے بیانیے کو تقویت ملے گی؟ دیکھیں جی اب الیکشن آئے ہیں تو یہ لوگ بھاگ گئے. عمار صاحب دیکھیں، عبد الوحید بھٹی صاحب کا جو بیان ہے نا، وہ اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے بیان دیا، ان کا اپنی سوچ ہے، لیکن ان کے اس بیانے میں کوئی صداقت نہیں ہے. دیکھیں، وہ عبد الوحید بھٹی صاحب فاؤنڈر گروپ کے ہی ہے، ایک ایگزیکٹو، ان کی پلیٹ فارم سے ایگزیکٹو باڈی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں. وہ فرینڈ بزنس گروپ اور فرینڈ بزنس فورم کا حصہ نہیں ہے. نہیں، لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کا اتحاد ہے. اور آج بھی جب میری صبح ان سے بات ہوئی، ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ کوئی اپنے متبادل آج ہمیں دیں، تو انہوں نے کہا جی رؤف مختار صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ جی آپ ہی ہمارے اسپوکس پرسن ہیں، تو آپ ہی جو بیان دیں گے وہ ہمارے سب کا بیان ہوگا. عمار صاحب، آپ کے سوال میں جواب ہے. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ عبد الوحید بھٹی صاحب اس الائنس میں جو ہے نا وہ فاؤنڈر گروپ کی طرف سے ہیں. عبد الرؤف مختار صاحب کے پاس کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جو بیٹھ کے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرے. ٹھیک ہے، ہم تو آپ تو ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ بوگس ووٹوں کا معاملہ ہے، یہ دو بندوں کمیٹی بنائیں، ایکسپرٹ جو ذمہ دار ہوں اس چیز. ٹھیک ہے، ہمیں ساتھ بٹھائیں، ہم ان کو بوگس ووٹ نکال کے ہاتھ میں دے دیں گے. یہ اب تک کیوں نہیں آ رہے؟ یہ اب تک اس چیز سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ بوگس ووٹ ہے. یہ اس دن عبد الوحید بھٹی صاحب آپ کو لاسٹ پروگرام میں کہہ کے گئے ہیں، میرے ساتھ بھی بیٹھے تھے، اور یہ چودھری اشرف صاحب کے ساتھ ہمارے جو لیڈر گروپ لیڈر کے ساتھ بیٹھے تھے. وہ کہہ رہے اس میں قانون اجازت نہیں دیتا کہ ابھی لسٹیں چینج کر دیں. اور پھر وہ خود کہہ کے گئے کہ جی اگر ہم نے لسٹیں چینج کی، آپ کے آن ریکارڈ ہے، آپ نکال لیجیے گا، لسٹیں چینج کی تو ہمارے بہت سے ووٹر عدالت میں چلے جائیں گے. جب انہوں نے ان کے آپ بیان کو نوٹ عدالت میں جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ جو جعلی ووٹ ہیں ان کو کیسے پتہ کہ عدالت میں چلے جائیں گے؟ اور پاکستان کا کون سا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بوگس ووٹ کاسٹ جو ہے نا اس کو لسٹوں میں رکھیں اور کاسٹ پہ ہو جائیں اور بوگس ووٹ ڈال لیں؟ بوگس ووٹ چینج نہیں کر سکتے، لیکن وہ ڈال سکتے ہیں، اس پہ جیت سکتے ہیں. اچھا، میں سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. سر ان کا موقف یہ تھا کہ یہ جو بوگس ووٹ ہیں یا جو بھی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ووٹر لسٹ ایک بنی، وہ ڈسپلے ہوئی، ڈسپلے ہونے کے بعد اعتراضات کا ٹائم دیا جاتا ہے، وہ سارا ٹائم گزرنے کے بعد اچانک ان کو یاد آتا ہے کہ جی ووٹ بوگس ہے. اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے، میں نے دیکھے پہلے بھی آپ لوگوں سے یہ بات کی تھی کہ اگر آئین اور قانون کو دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ پہ ان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اگر اخلاقی طور پہ دیکھا جائے تو وہ غلط ہے. لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اخلاق جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا، ہمیں آئین اور قانون کو فالو کرنا پڑے گا. تو سر میں نے اس دن بھی اشرف صاحب سے یہ بات پوچھی تھی، چلے میں آج آپ سے دوبارہ یہ سوال کرتا ہوں کہ ایسی کیا وجوہات تھیں کہ جس وقت اعتراضات کا ٹائم دیا گیا، ایک ٹائم فریم تھا، اس دوران آپ لوگوں نے اس پوائنٹ کو نہیں اٹھایا؟ عمار صاحب دیکھیں، وہ نہ یہ اخلاقی لحاظ سے بات ٹھیک ہے، نہ قانونی لحاظ سے بات ٹھیک ہے. عبد الوحید بھٹی صاحب تو ابھی یہی نہیں پتا کہ ایک ووٹر کا جو ایک چیمبر کا ممبر بننے کے لیے ووٹر کرائیٹیریا کیا ہے، وہ آپ کو مکمل جواب نہیں دے سکے.
میں آپ کو اس کا کرائٹیریا آگے بتاؤں گا اپنے جو آج میں آپ کو پورے جو ہماری اس میں جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس میں بتاؤں گا. دیکھیں جب چیزیں کسی کے سامنے آتی ہیں تو وہ تب اس کو چیک آؤٹ کرتا ہے. ہمارے سامنے جب پہلے الیکشن چل رہے تھے ہم اپنے الیکشن میں بزی تھے, لیکن جب ہم نے لسٹوں کو دیکھنا شروع کیا, اس کے سیگمنٹس کے پہ کام کرنا شروع کیا, تو ہم نے آپ کے ساتھ پروف پر بات کرنی تھی. اگر آپ ہمیں بلاتے آپ نے ہم سے پروف مانگنا تھا, ہم نے آپ کو پروف پر بات کی, اور اسی پروف کی بیس پہ جو ہم نے ورکنگ کی تھی آپ نے بھی اپنے طور پہ ورکنگ کی تھی, جس کا آپ کا ولاگ ایک پروف ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی اپنی ورکنگ ہے. لیکن اب عبدالوحید بھٹی صاحب کے اگر بیان کو لے کے چلتے عبدالوحید بھٹی صاحب کی خواہش پہ یا ان کے بیان پہ چیمبر نہیں چلتا, نہ ڈی جی ٹی او کا قانون کے بیان پہ عمل کر سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں سر دیکھیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ووٹر کو بوگس نکالنا. یہ کیوں نہیں نکال رہے سر؟ آپ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے ساتھ شیئر کریں ہماری آڈینس کے ساتھ. میں نا بالکل آج جو ہے وہ آپ جو پروگرام میں جو چیزیں آپ رکھنا چاہ رہے تھے کہ جو بوگس ووٹ ہیں آپ کہہ رہے ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ چیزیں کچھ اور بھی جو ہے وہ خراب نکلی ہیں, تو تھوڑا سا آپ شیئر کریں. اچھا مار بھائی, میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا, بوگس ووٹ ہوتا کیا ہے؟ اچھا ایک ہے بوگس ووٹ اور جو لسٹ میں آیا ہوا ہے, اور ایک بوگس ووٹ لسٹ میں آنے کے بعد جو اندر ڈالا گیا, ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں نا میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بیان کرنے سے پہلے نا وہ پھر میں وہی CCTV فوٹیج کی طرف لے کے جاتا ہوں. ہماری لڑائی کہاں سے, کس چیز کی لڑائی ہے؟ انہوں نے نا ڈے 1 سے وہی CCTV فوٹیج نکالی ہے اپنے مطلب کی 30 سیکنڈ کی, ٹھیک ہے. 14 تاریخ کو سارا ہنگامہ رائی ہوئی, اور ان کے ہی سیکرٹری کے بقول کے جو CCTV فوٹیج وہ 3 دن کے لیے رہتی ہے. 21 تاریخ کو میں نے اپنی 21 سپٹمبر کو میں نے اپنی اپلیکیشن پٹ کی, 24 اور 25 کی دن کو انہوں نے وہ ویڈیو نکال کے وائرل کر دی. میں جب سیکرٹری کے پاس گیا, میں کہا یہ آپ نے ویڈیو 30 سیکنڈ کی جو ریلیز کی, جو آپ اس پورے شہر نے دیکھی, بالکل مجھے اس کی آپ پرانی ویڈیو دیں جو ساری کی ساری. میں نے سر ان سے 14 15 16 سپٹمبر کی 72 گھنٹوں کی ویڈیو مانگی ہے. اس کا میرے پاس ان کا ریسیو, میری اپلیکیشن ریسیو ہوئی ہے, اس پہ چیمبر کی ایک اسٹیمپ لگتی ہوئی ہے جس کو ڈائری کہتے ہیں, وہ میرے پاس پڑی ہے, ڈائری نمبر کہتے ہیں, ان کے بھی ریکارڈ میں ہمارے بھی ریکارڈ میں. سیکرٹری صاحب نے مجھے فرمایا جو ان کا غلام بھی اور ان کا ہاسٹیج بھی ہے کہ جی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے. جب میں نے پوچھا پھر وہ ویڈیو کہاں سے آئی, اس کے پاس کوئی جواب نہیں. اس کو ہنس کے جواب دیکھا, سر ہم پابند ہیں. ووٹوں کے معاملے پہ بھی ان کے جو سٹاف نے ہمیں یہی کہا ہے کہ سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمیں تو جو اوپر سے پریزیڈنٹ آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. اچھا زیاد صاحب, یہ تو ہو گئی وہ باتیں جو زبانی کلامی بھی کہہ رہے ہیں جو روزمرہ کی روٹین میں چل رہی ہیں. میری کوشش ہے کہ آپ جو فیکٹس اینڈ فگرز آج شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں. سر دیکھیں بوگس ووٹ کیا ہے. سر ان کے جو کارپوریٹ کلاس کے 40 سے 50 ووٹ ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے جو کل ہمارا ایک ہم نے پوسٹر شیئر کیا جس میں 92 ووٹس ہیں کارپوریٹ کلاس کے, 123 ایسوسیٹ کلاس کے ووٹس ہیں. یہ امار صاحب ہم نے صرف ابھی ایک سیگمنٹ پہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے. اگلا ہم کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کارپوریٹ کے 200 پلس جائیں گے اور ایسوسیٹ کے 300 400 پلس چلے جائیں گے ایزی. ٹھیک ہے. بوگس ووٹ کیا ہے سر؟ بوگس ووٹ یہ ہے کہ جس کا چیمبر میں ریکارڈ FBR میں ریکارڈ نہیں ہے, وہ انیکٹیو ہے. بزنس تو ہے لیکن آگے FBR میں وہ انیکٹیو آ رہا ہے. اور یہ 40 سے 50 ووٹ تو ایسے ہیں جن کا میچ ہی نہیں ہے, وہ ان کا وہاں پہ انیکٹیو بھی ہے اور ان کا میچ ہی نہیں ہے. اور آگے 40 سے 50 ووٹ وہ ہیں جن کا فرم نیم ڈفرینٹ ہے اور ریٹرن ڈفرینٹ نیم سے جا رہی ہے. یہ بوگس ہی ہے نا. یہ ہمیشہ انہی ووٹوں کو بیس بنا کر کاسٹ کر کے کسی کو بھی اپنے کینڈیڈیٹ کو یا اپنے پینل کو ہرانے اور جتوانے میں اس پہ کردار ادا کرتے تھے ان ووٹوں کی بیس پہ. اور دوسری بات یہ کہ سر جو ووٹ ہے نا وہ ان کے آگے ان کے لکھا ہوا کہ جی نان اپلیکیبل. آپ لسٹ کھولیں کارپوریٹ کلاس کی, سر وہ نان اپلیکیبل صرف اور صرف ملٹی نیشنل فرمز پہ ہوتا ہے. جیسے ہماری یونیلیور یہاں پہ وہ ملٹی نیشنل ہے, کوک ہے وہ ملٹی نیشنل ہے کیونکہ ان کے سب آفیسز بنے ہوئے ہیں. ان کی موسٹلی جو فرمز ہے وہاں پہ ان کا اینٹی نمبر لکھا ہوا ہے کہ GST نمبر کا ریکارڈ ہی نہیں ہے ان کے. اب اس میں کئی ایسے آؤٹ سائڈر ووٹر ہیں جو اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے, اس کا بزنس بھی اسلام آباد میں, وہ رحیمیہ خان کا ووٹر بنا ہوا ہے, اینٹین بھی وہاں پہ ہے, آفس بھی وہاں پہ, اور ووٹر یہاں کا بنا ہوا ہے. اچھا وہ کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس؟ سر وہ کم از کم و بیش 17 سے 18 ووٹ وہ ہے. کوئی آپ نام اس میں اگر لینا چاہیں سر ووٹ مینشن کرنا سر اس میں ایک تو نام ہے آپ کا جو ہمارے کارپوریٹ کلاس کے کینڈیڈیٹ عمران شبیر صاحب ہے, عمران شبیر صاحب, ٹھیک ہے. ان کا نام ہے, ان کا بزنس لاہور میں, ٹھیک ہے. ان کا اینٹین نمبر لکھا ہوا ہے اور آگے نان اپلیکیبل لکھا ہوا ہے. کارپوریٹ کلاس کا آپ لسٹ چیمبر سے نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ الیکشن بھی کاسٹ کر رہے ہیں.
دیکھیں نا ان کا بزنس وہاں پہ ہے, یہاں پر تو ان کا بزنس نہیں ہے, وہ یہاں پہ رہتے ضرور ہیں لیکن وہ یہاں ان کا بزنس ہی یہاں پہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی چیمبر کے ممبر ہو, ایون کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور دوسرا فیکٹر فگر سے دیکھیں اس میں کافی ادارے ختم ہو گئے جو ایسوسیٹ اور کارپوریٹ کلاس میں ان کی دیواریں تک بک گئی ہیں. سر ٹیکس جا رہا ہے لیکن فرم ہی نہیں ہے. جو ایک بزنس ہوتا ہے اس میں جو ریٹرن جاتی ہے اس کے لیے 2 سے 3 چیزیں ہونا لازمی ہے. آپ کا آفس ہو, آپ کی مل کھڑی ہو, اگر دیکھیں مل بند ہے, سیزن ہے نا, فلور مل کا سیزن ہے, فلور بند ہے, کاٹن فیکٹری کا سیزن ہے, وہ کاٹن جب نہیں آ رہی, سیزن نہیں ہے, آف سیزن چل رہی ہے, لیکن وہ کاروبار تو موجود ہے نا, سٹاف بیٹھا کام کر رہا ہے, اس کا آفس موجود ہے, آپ کا باہر بورڈ لگا ہوا ہے. یہاں پر بورڈ بھی نہیں ہے, دیواریں تک بک گئی ہیں, وہ اسٹل ووٹر ہے. اور اس میں دوسری بات سر اگر دیکھیں میں یہاں پہ جو اچھا ریٹرن جا رہی ہے, جگہ وہی ہے, وہاں پہ نئے نام سے بزنس سٹارٹ کر لیا انہوں نے, نیا نام بزنس سٹارٹ کر لیا ہے, پچھلے ریٹرنز میں جا رہی جس کا وہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے, وہ بھی, اور وہاں پہ ٹاؤنز بن گئے ہیں, شادیاں بن گئی. اچھا دیکھیں میں ایک چیز اپنے مائنڈ سیٹ کے لیے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کاروبار تھا, وہ کاروبار بند ہو گیا, کسی اور نام سے کاروبار سٹارٹ کر لیا گیا. اب پچھلے کاروبار سے جو ختم ہو گیا ہے, اگر ٹیکس ریٹرن نیل فائل ہو رہی ہے یا کتنی بھی فائل ہو رہی ہے, تو کیا وہ ایلیجیبل نہیں ہے ووٹر؟ سر دیکھیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ایلیجیبل نہیں ہے. اچھا, ان سے جب سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں سر ہم نے چیمبر نہیں چلانا. یہ کوئی آپ کا میمورینڈم کوئی اس طرح کی سر میمورینڈم ہماری رحیمیہ خان چیمبر کی ویب سائٹ پہ اس کا میمورینڈم پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈی جی ٹی او کا, اچھا وہ آپ میرے ساتھ لازمی شیئر کیجیے. بالکل, آپ میں آپ کو لازمی شیئر کیجیے گا. اور سر دیکھیے اس میں جو مین ایک اور بات ہے نا, یہ بھی ہے ہمارا بائیکاٹ کا ہمارا مین ایجنڈا اور بیانیہ بھی یہی ہے کہ یہ بوگس ووٹ نکال دیں. ٹھیک ہے, بوگس ووٹ کیسے نکلیں گے, یہ اپنی کمیٹی بنائیں, اپنے 2 ذمہ دار ایکسپرٹ بندے دیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اپنے ذمہ دار بندوں کے ساتھ, وہاں بیٹھ کے سارٹنگ کر لیں. سر یہ زیادہ دن ایک دن کا کام بھی نہیں ہے, یہ سارٹنگ کر لیں, ہم صبح الیکشن میں چلے جاتے ہیں. اگر ہم اس الیکشن کا حصہ بن جاتے ہیں, اٹس مین کہ سر کل آپ نے ہی ہمیں اٹھ کے کہنا کہ آپ اس پھر جعلی الیکشن کا حصہ بن گئے. ہمارے چیئرمین کی طرف سے ہمیں واضح پیغام. سر یہ دیکھیں بھٹی صاحب جو ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ چیز تو کلیئر کر چکے ہیں کہ اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سر دیکھیں وہ کمپرومائز دیکھیں ان کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن طریقہ کار یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چیمبر, ڈی جی ٹی اور اچھا مجھے یہ بتائیں, ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ کچھ 24 تاریخ کو یا اس سے پہلے کوئی دھماکہ کرنے جا رہا ہے آپ کا؟ سر دیکھیں یہ ہمارے جو گروپ کے چیئرمین ہیں, جو ہماری لیڈرشپ ہے, یہ فیصلہ وہ کرے گی. وہ جو فیصلہ اچھا اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی کوئی الائنس بھی ٹوٹ سکتا ہے ان کا. سر دیکھیں الائنس ان میں کس حد تک صداقت؟ الائنس ان کا ٹوٹ چکا ہے. اچھا, یہ صرف اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں کہ چند ایک لوگ رکھے ہوئے ہیں. وحید بھٹی صاحب جو ہمارے بڑے قابل احترام بھائی ہیں. اچھا گروپ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹوٹ چکا ہے؟ سر میں کہتا ہوں ٹوٹ چکا ہے, کیونکہ یہ جس سلیکشن جس بندے نے سٹارٹ کی تھی نا, وہ بندہ اپنے گروپ کے ساتھ کیا, وہ ان الائنس کے ساتھ بھی سگا نہیں. کون سر؟ عبدالرؤف مختار صاحب. اچھا ٹھیک ہے نا, عبدالرؤف مختار صاحب چیمبر جو ہے ان کی زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. حالانکہ میں آپ کو یہاں پہ ایک آن ریکارڈ بات بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جب چیمبر کی بنیاد رکھی گئی تھی نا, اس بنیاد رکھنے میں یہ اشخاص کا بار بار نام تو میں لے دیا, انہوں نے جتنے روڑے اٹکائے تھے, آپ ان کے سر پہ قرآن پاک رکھتے ہیں, بلڈنگ بنانے تک, جگہ خریدنے تک, کیونکہ وہ فاؤنڈر تھے حاجی محمد ابراہیم صاحب, اور اس میں اس وقت جو شفیق صاحب بھی شامل تھے, میاں محمود صاحب خانپور سے بہت بڑا نام ہے, وہ شامل تھے. یہاں بلڈنگ جگہ خریدنے میں روڑے اٹکائے گئے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور وہ جو روڑے ہیں وہ عبدالرؤف مختار صاحب کی طرف سے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہاں تک کہ جو اس کے کانٹریکٹر تھے نا قاضی فاروق صاحب, ان کو بھی فون کر کے تھریٹس دیے گئے. اس کی کیا وجوہات تھی؟ سر وجوہات یہ تھی نا کہ اپنی ہیرارکی بنانے کے لیے, اپنا وجود دکھانے کے لیے. حالانکہ یہ عبدالرؤف مختار صاحب کو فرسٹ ٹائم پریزیڈنٹ بنانے والے حاجی محمد ابراہیم صاحب تھے. اچھا, میں بار بار حاجی ابراہیم صاحب کا نام لے کے اس لیے نام لے رہا ہوں کہ جو شخص ان کا اس وقت نہیں بن سکا, وہ اب ان کے الائنس میں سگا کیسے ہوگا. الائنس اس لیے بنایا تھا. سر دیکھیں رؤف صاحب کو نا الیکشن کی بہت جلدی ہے, ہم نے ان سے بارہا ریکویسٹ کی, سر آپ پہلے اس کو طریقے کے ساتھ بیٹھ کے ووٹنگ سارٹ کریں, الیکشن کمیشن صاف شفاف بنائیں, ٹھیک ہے, نیوٹرل الیکشن کمیشنر بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اب ان کو الیکشن کرانے کی جلدی, ان کی فیڈریشن جا رہی ہے. حالانکہ کوئی اگر مہینہ الیکشن آگے چل رہا تو کیا مسئلہ تھا. اور یہ بار بار کہتے ہیں ہمارا ووٹر بہت اچھا ہے, ہمارا ووٹر بہت جو ہے نا وہ سمجھدار ہے. ووٹر واقعی سمجھدار ہے, ووٹر ان کی چالاکیاں سمجھ چکا ہے.
اگر ان کی انجمن تاجران ٹوٹ چکی ہے، سٹی انجمن تاجران بن گئی ہے، آپ نے کل پرسوں خبر بھی آپ نے پڑھی ہوئی کہ یونٹ 1 اور 2 بن گئے، وہ کون ہے؟ وہ ان سے ناراض لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رؤوف صاحب ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ ایک دھڑا میرا بن کے رہے، پاور شیئرنگ میرے پاس رہے۔ 5 بندوں کے ساتھ پریزیڈنٹ کے وعدے کرتے ہیں، اپنے گروپ کے 5 بندوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، پھر 5 بندوں کے ساتھ وعدے کرتے۔ سر آج آپ جو ہے نا وہ بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں۔ سر میں الزام یہ آن ریکارڈ ہے، آپ ان کے بندوں، میں آپ کو بندے دے دوں گا۔ 5 بندوں سے وعدے کرتے ہیں پریزیڈنٹ شپ کے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے سر کسی سے کمٹمنٹ کر لی ہے، میں نے عمار صاحب آپ سے کوئی کمٹمنٹ کی ہے، میں وہی کمٹمنٹ آپ کے ساتھ کر لوں، 4 دوستوں اور ساتھ کر لوں، بعد میں مکر جو آپ مجھے چھوڑیں گے؟ بالکل سیٹ چھوڑ دینا، بات ہے کہ جو جن بندوں کے ساتھ وعدہ۔ اچھا ایک اور چیز، اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ جو اس وقت اس الائنس کے اندر سے میری اطلاعات کے مطابق کچھ دھڑے آپ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اندرون کھاتا، اچھا اس کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی رؤوف صاحب کی مس کمٹمنٹس ہیں؟ سر کوئی ایک ہو، بہت ساری ہیں۔ دیکھیں یہ غیر مطلب آپ اس چیز کو بھی اون کر رہے ہیں کہ وہاں سے کہیں نہ کہیں اندرون کھاتا آپ کو سپورٹ موجود ہے؟ دیکھیں عمار صاحب، میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ سپورٹ ہے۔ دیکھیں وہ جہاں پہ ان کو جو لوگ ووٹر بھی تو ہے نا، وہ ووٹر بھی تو ہے نا، اگر وہاں پہ ہمیں کوئی بندہ ووٹ کرتا ہے تو اس میں تو ان کی مہربانی ہے۔ لیکن بات یہ کرنے کی ہے کہ اس میں جو مین اس وقت جو یہ غیر فطری الائنس ہے نا، اس سے دونوں گروپ ہی پریشان ہیں دوسرے، لیکن بات یہ وہ پھنس چکے ہیں۔ لیکن میں اس لیے آپ کے پروگرام پہلے ریکویسٹ کی ہے میں نے کہ یار ان کو نکلنا چاہیے، کیونکہ عبدالرؤف مختار صاحب جان اس لیے چھوڑنا چاہ رہے سر، یہ ان کا چیمبر کی عیاشی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ انہوں نے چیمبر میں پچھلے ان کے 2 سال یہ اور سے پچھلے 1 سال، مجھے آپ ایک اچیومنٹ نکال دیں اس چیمبر کی، انہوں نے کون سا چیمبر میں خرچہ اپنی جیب سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی سر، یہ شیخ زاید ہاسپٹل میں ڈائلسس مشینیں دی گئی ہیں، اس کے بعد ریلیاں نکلوائی گئی ہیں، فورن ڈیلیگیشنز گئے ہیں، تو اچیومنٹ تو ان کی ہے۔ سر دیکھیں اچیومنٹ، وہ جو ڈائلسس مشینیں ہیں وہ کاز بہت اچھی ہے، ہم اس کو آن کرتے ہیں۔ اچھا وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خراب پڑی رہتی ہیں، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن وہ مشینیں چیمبر کے پلیٹ فارم سے خریدی گئی ہیں، ہمیں یہ بتایا کہ اسی باڈی نے خریدی ہیں، یہ نکال کے دینا کس نے کتنے پیسے بندے نے جمع کروائے تھے۔ جیپ ریلیز، سر جیپ ریلیز کا ایک بل اسی باڈی نے نہیں دیا، یہ سب کی سب یہ چیمبر سے، میں آپ کو عمار صاحب اگر آپ کہیں گے نا میں آپ کو ان کے بل نکال کے دے دوں گا، کوئی ایک بل نہیں ہے۔ ان کا مینگو فیسٹیول ہو اس کے بل یہاں سے نکلے، میں آپ کو وہ چیک نمبر تک بتا سکتا ہوں کہ جس چیک پہ پیمنٹ نکلی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ چیک کیسے واپس لیا گیا، اس کو کیش پیمنٹ کی گئی، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جیب سے ہوا ہے مینگو فیسٹیول۔ جیپ ریلیز ہے وہ ساری کی ساری انہوں نے چیمبر کے پلیٹ فارم سے کیا، اس میں جیپ ریلیز میں کس کو بلایا انہوں نے، کن دوڑوں کو بلایا تھا؟ مجھے انوائٹ تو نہیں کیا، میں تو ممبر تھا۔ انہوں نے آیا کہ کسی ممبر کو بلایا نہیں، یہ صدور حضرات کو بلانا ہے۔ سر آپ نے جب جیپ ریلی پہ اگر آپ جیب سے ہی کروا رہے ہیں، اگر جتنے زیادہ لوگوں کو بلائیں گے تو آپ کا فنڈ جنریٹ ہوگا۔ بالکل صحیح، کیونکہ چیمبر کا پلیٹ فارم تھا، پیسہ تو ہمارا تھا، ٹھیک ہے، جو 2 سالوں کا 4-5 یا کروڑ سے زیادہ بیٹھا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیمبر ہے وہ بیسیکلی ان کی عیاشیوں کا ذریعہ ہے۔ برتھ ڈیز کروا لیں یہاں پہ، کسی ممبر ان کی اسی باڈی کی ممبر کی برتھ ڈے وہ وہاں پہ ہوگی۔ عبدالرؤف مختار صاحب اس چیمبر کو لیڈ کر رہے تھے، آج بھی جھوٹی سچی ایکسٹینشن لا کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اس چیمبر میں رہ کے کاروباری حلقے لگی کیا کیا ہے؟ ماں سوائے نے اپنا کاروبار چمکایا ہے، ٹھیک ہے، وہ رمضان پیکج ہو، ٹھیک ہے نا، وہ فیڈریشن سے ہیلپ لے کے جو انہوں نے 7 سے 8 کروڑ کا رمضان پیکج لیا انہوں نے اپنے گروپ کے لیے لیا ہے۔ وہ انجمن تاجران کے صدر تھے نا، وہ 4-6 بڑے بڑے دکانداروں کو بانٹ سکتے تھے نا، فلاح بہبود کام کر سکتے تھے، لیکن وہ آپ کے آن ریکارڈ ہے، اے سی جاتا رہا وزٹ کرنے وہاں پہ، وہ سارا انہوں نے آرڈر خود بھگتا ہے رمضان پیکج کا۔ وہ یا کیا رحیمیہ خان میں کوئی بڑے گروسری سٹورز نہیں تھے، ان کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگھی کے سارے کام یہی کر سکتے ہیں۔ سر دیکھیں یہ ہمارا نا عبدالرؤف مختار صاحب سے نا کوئی اللہ معاف کرے ناؤز باللہ، ہم سے ان کی کوئی ذات کی دشمنی نہیں ہے، ہمارے قابل احترام بھائی ہیں، ہمارے اختلاف ان کی پالیسی سے ہے، ان کی لیڈر کی پالیسی سے بھی جو خود ہے، ان کے جو وہاں پہ اسی باڈی جو بیٹھی ان کی پالیسی سے بھی ہے۔ سر ان کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے کہ جی میں فیصلے خود کرتا ہوں۔ اقبال حفیظ صاحب سر ان کو ڈکٹیشن آتی پیچھے سے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور انہوں نے جو بھی قانون اپنا پاس کروانا ہوتا ہے ان کو پتا ہے آگے کیوں جلدی کر رہے ہیں۔
اس الائنس میں ان کے پاس اکثریت زیادہ، ان کو پتہ ہم نے کل کوئی بھی بل یا ایجنڈا یا اپنا مسودہ پاس کروانا ہے، ہمارا اکثریت زیادہ ہم کروا لیں گے، بے شک ہمیں جو دوسروں کو دھکے مار کے کیوں نہ باہر نکالنا پڑے. یہ تو یہاں پر تک قائم ہے. سر جو بندہ یا جو اس وقت انضامی عبدالمختار صاحب تھے نا الیکشن والے دن، جو پولیس گردی کی گئی کس کی طرف سے کی گئی؟ میاں مظفر صاحب ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، وہ ایک ایم پی کا الیکشن لڑ چکے ہیں، انہوں نے 42,000 ووٹ لیے، ان کی تحصیل میں ان کو 42,000 بندے نے سر ووٹ دیا ہے. انہوں نے اس بندے کو کالر سے پکڑا. وہ ایک کیا نام ہے، ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. ہمارے قابل احترام کینڈیڈیٹ ذوالفقار گل صاحب کو، جو ایک ایجڈ بندے ہیں، ان کو گریبان سے پکڑا ہے. سر عمار صاحب، یہ جو گریبان پکڑا ہے، کل گریبان میرا بھی ہو سکتا ہے، یہ کل گریبان ان کا بھی ہو سکتا ہے. بالکل غلط روایت ہے یہ، اور یہ ڈالی بھی انہوں نے ہیں. بالکل غلط روایت. اور یہ کام کرنے والے عبدالوحید بھٹی صاحب بار بار کہہ رہے جی میں نے عباس صندوق کو جا کے چھڑوایا، میں نے کہا ان کو چھوڑے. یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بالکل آن ریکارڈ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. سر پولیس نہیں گرفتار کر سکتی کسی بزنس مین کو ایسے. ایک بزنس کمیونٹی کا الیکشن ہے، ایک وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. انہوں نے یہ کیسے عبدالوحید بھٹی صاحب کو ویڈیو دکھانے نے جا کے منع کیا ہو؟ کس ڈی ایس پی کا ہے؟ سر جھوٹ کے پلندے ہیں، جھوٹ میں جتنا مرضی بلا لیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جب حیا ختم ہو جائے نا تو جس مرضی وادی میں غرق ہو جاؤ. اب یہ حیا شرم کا یہ اتار چکے ہیں، ان کو کوئی گریس نہیں ہے. ان کو تو ہم آزاد اتحاد والے اتنے برے لگتے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا کہ شاید ہمیں ویسے ختم کر دیں. ٹھیک ہو گیا زیاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سر اس کے علاوہ کوئی آپ اور چیز جو ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہے ہوں؟ سر ہم چیز ایک یہی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے جو اس الائنس کے چیئرمین صاحب ہیں نا، میاں عامر شہباز صاحب، میرا ان کو پیغام ہے، ہوش کے ناخن لیں. عبدالمختار صاحب، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ہوش کے ناخن لیں. جو آپ نے روایت قائم کی ہے، جو کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط روایت ہے. ٹھیک ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی. اور میری پھر اپنے جو ہمارے مد مقابل الائنس میں کھڑے ہیں وہ بڑی وزردار شخصیت ہیں. سر ہم نے تو کل ریکویسٹ کی ہے، جاوید ارشاد صاحب کے والد صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے. جاوید صاحب روف صاحب کے بڑے قریبی حلال دستہ ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے. حاجی ابراہیم صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، چودھری شفیق چناب گروپ والوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ وزدار شخصیت ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کریں، اور کریں گے حل ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اگلی لیڈرشپ ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے. یہ اپنی ہیرارکی ختم نہیں کرنا چاہتی، اپنی منوپلی ختم نہیں کرنا چاہتی. سر اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلنے والا ہے، آپ یہ بتائیں نا. آپ لوگ اس کے بغیر الیکشن میں جانا نہیں چاہتے، وہ اس کے بغیر الیکشن لڑنا نہیں چاہتے، تو مجھے تو آپ لوگوں کی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. سر دیکھیں اینڈ ریزلٹ 24 تاریخ کو آپ کیا دیکھیں؟ سر دیکھیں 24 تاریخ کو ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ہماری اعلیٰ لیڈرشپ نے بائیک آؤٹ کر دیا. آگے ہمارا جو نیکسٹ جو بھی اس الیکشن کو لے کے پلان ہوگا وہ ہماری جو لیڈرشپ چیئرمین صاحب میاں مظفر صاحب، جس میں نیر صاحب ہیں، طارق عزیز صاحب ہیں، ساجد محمود صاحب ہیں، چودھری اشرف صاحب ہیں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. کہ اور باقی میں عمار صاحب آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ضلع کا تاجر بیوقوف نہیں ہے، وہ ان کے اصل چہرے دیکھ چکا ہے. میں اپنے رحیمہ گنج تاجروں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں. ان میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ووٹ کا ٹرن آؤٹ ویسے ہی کم ہونا ہے، کیونکہ تاجر تھک گیا ہے ان کی 2 نمبری اور ان کی جال سازیاں دیکھ کے. ووٹر بہت احتیاط سے آئے. ٹھیک ہے، ان کو ووٹ مت کریں. یہ سرٹیفائڈ چودھری چور ثابت ہو چکے ہیں، انہوں نے دھاندلی کرنی ہے. یہ 24 کو بھی دھاندلی کریں گے. عمار صاحب لاسٹ ٹائم آپ خود گئے تھے، وہاں میڈیا کوریج بند کی گئی تھی. بالکل ایسے انہوں نے میڈیا کوریج کیوں بند کی تھی؟ اپنی دھاندلی چھپانے کے لیے. اب بھی یہ بند کریں گے. اب بھی ہر وہ اوچھا ہٹکندہ آزمائیں گے جو آزما سکتے ہیں، اور انہیں آزمانا ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ جب ان کے مد مقابل گروپ نے ہی بائیک آؤٹ کر دیا تو پھر میرا تو خیال ہے کہ اس میں کوئی وہ مسئلے سر ان کے پاس یہ دیکھیں، ہمارا گروپ الحمدللہ بڑا وسیع ہو رہا ہے. ہم ان کا ہر سٹیج پہ محاسبہ کریں گے. ہم اگر بائیک آؤٹ میں ہیں بھی ہے نا تو یہ مت سمجھے کہ ان کو ہم پلیٹ فارم دے دیں گے. ہم اپنے تاجروں کے ووٹ کی حفاظت کرنا بخوبی جانتے ہیں. اور سر میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، یہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا گروپ ہی ہوگا جو انشاءاللہ بہت سپیڈ سے پھل پھول رہا ہے، اور اس پورے انشاءاللہ جو یہ الیکشن کا سلسلہ ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو اس کو آپ بڑا فلورش ہوتا دیکھیں گے. بہت بڑے بڑے نام ہمارے ساتھ آنے پہ تیار ہیں. لیکن یہ ہے وڈیروں اور جاگیرداروں کا گروپ ہے. ہمارے ساتھ اگر کوئی بھی بڑا نام آئے گا تو وہ وڈیرا جاگیردار نہیں ہوگا، وہ ہم میں سے ہوگا، ایک چیمبر کی فلاح بہبود کا کام کرنے والا ہوگا. ہمارے ساتھ بہت بڑی بڑی لیڈرشپ آنے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ ان کو 24 کو بھی اپنے منہ کی کھانی پڑے گی، اور یہ اب تک کھا ہی رہے ہیں.
یہ ہمیں یہ عبد العزیز بھٹی صاحب بار بار کہتے ہیں نا کہ یہ جو تاجر ان کے بارے میں ایسے کہتے ہیں، سراسر جھوٹ ہے، یہ بکھلائے ہوئے ہیں. ہمارا تاجر بہت سمجھدار ہے، ہمارا تاجر بڑا پڑھا لکھا ہے، انشاءاللہ وہ سمجھ چکا ہے ان کی جال سازیاں، ان کی دھونس دھاندلی، ان کی تو سب دیکھ چکا ہے. انشاءاللہ اس کا 24 کو جو ہوگا اللہ پاک فتح دے گا، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آزاد اتحاد کے حق میں ہوگا انشاءاللہ. بالکل، یہ 24 تاریخ کو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. جی ناظرین، تو میاں ضیاء الرحمان صاحب جو ہیں وہ آزاد اتحاد گروپ کی نمائندگی کر رہے تھے. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی، اور چیزیں تھی، کوشش ہماری تھی، اور بڑی آج کھل کے انہوں نے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے رکھے ہیں. اور اب تک جو میں نے چیزیں انالیسز کی ہیں اس میں ایک ہی بندہ جو ہے وہ صرف آ رہا ہے جس کے ارد گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، اور وہ عبدالرؤف مختار صاحب. باقی ڈیفینیٹلی جی یہ تاجروں کا الیکشن ہے، اور 24 تاریخ کو اب تاجروں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنا جو ووٹ ہے وہ کس کے پلڑے میں ڈالتے ہیں. بہرحال ہماری دعا ہے کہ جو بھی ہو وہ امن و امان کے ساتھ ہو، اور بظاہر جو آزاد اتحاد گروپ کی باڈی لینگویج لگ رہی ہے کہ شاید 24 تاریخ کو یا اس کے بعد کوئی ایک بڑا سرپرائز ان کی طرف سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس ویڈیو کو آپ میکسیمم شیئر کریں. اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کا حامی و ناصر ہو. مجھے میری ٹیم کے ہمراہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. آپ کا پیارا بھائی عمار بن اعظم. السلام علیکم.